अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है मिडल ईस्ट पर, जो कि उसका जो पार्ट 1 है अरब इसराइल जो कन्फ्लिक्ट थे, उसकी जो वीडियो की जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो सूज़ कैनाल की जो क्राइसिस थी 1956 में, अब उसके बारे में हम आज जो है वो डिटेल से देखेंगे। कि जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो हम देखते हैं कि ये सूज़ कैनाल जो है वो कब बनी थी, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा इसमें मतलब ये सूज़ कैनाल उसकी क्राइसिस क्यों आई, इसकी बेसिकली जो वजूहात थी वो क्या थी। इसके अलावा लास्ट पे हम ये देखेंगे कि जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, जो नतीजा निकला वो क्या निकला। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तरह हुआ कि जो सूज़ कैनाल जो है इसको ओपन कर दिया गया 1869 को। यूरोप और एशिया के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लिंक जो है, जो शॉर्टेस्ट जो वे है, जो रास्ता है, वो यही सूज़ कैनाल है जो कि मिस्र से गुजरती है, जो कि मिस्र में आती है। इसको बनाने में जितनी भी मतलब जो कॉस्ट आई वो फ्रांस और जो इजिप्ट था उन्होंने इस कैनाल पर वर्क किया, उस कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया और फाइनली उसको 1869 में ओपन कर दिया। अब बेसिकली इसका जो ये कैनाल था, इसका मेन मकसद यही था कि जो यूरोपियन थे वो यही चाहते थे, उनकी जो कॉलोनियल थी, जो कॉलोनियल सिस्टम थी एशिया में और मिडल ईस्ट में, उसको इजीली ऑपरेट करने के लिए उनको मतलब एक शॉर्टेज जो था, एक वे चाहिए था। अब इससे पहले अगर हम देखें कि जो यूरोपियंस थे, जो चाहे फ्रांस था चाहे ब्रिटेन था, तो वो जो था वो एक जो रास्ता यूज़ कर रहे थे मतलब ट्रेड के लिए, या जो ऑयल थे, जो पर्शियन गल्फ़ है, जो ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो मिडल ईस्ट में, वहाँ से जब उनको मतलब अगर ऑयल की ज़रूरत होती थी या जो अपनी कॉलोनियल में मतलब वो आते थे, वहाँ पे वो ट्रेड करते थे, तो उसको जो था वो एक लंबा वो जो रास्ता था वो उसको मतलब तय करना पड़ता था। वो रास्ता जो था वो अटलांटिक ओशन से होते हुए इंडियन ओशन से वो गुजरता हुआ वो अपनी जो उसकी जो कॉलोनीज थी, लाइक पाकिस्तान, इंडिया उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट थी, इसके अलावा जो मिडल ईस्ट में थी, इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो उनको पहुंचने तक मतलब वो इतना लंबा रास्ता वो तय करना पड़ता था, जो कि करीबन 19,800 किलोमीटर वो रास्ता पड़ता था। अब अगर हम सूज़ कैनाल की बात करें तो वो ये जो रास्ता है वो 11,600 किलोमीटर पड़ता है, जो कि बहुत शॉर्टेस्ट है। अब यही वजह थी कि जो फ्रांस थी उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, जो कि अगर हम देखें कि इस कैनाल को बाद में यूनिवर्सल कंपनी ऑफ द सूज़ मैरीटाइम कैनाल उसको ऑपरेट कर रहा था। अब इस कंपनी में अगर बात करें कि जो इजिप्ट था उसकी 44% शेयर्स थे और जो बाकी जो शेयर्स थे वो फ्रांस के थे। उसमें जो फ्रांस के जो प्राइवेट लोग थे उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, उनकी भी वो शेयर उसमें मौजूद थे। अब हम देखते हैं कि बाद में 1875 जो इजिप्ट है वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। वहाँ पे उनको मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिया था, तो मतलब उसकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। तो इस वजह से इजिप्ट गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो उनके 44% शेयर है उनको वो बेचकर जो उन पर कर्जा है या फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे वो निकल सके। तो उन्होंने इस वजह से जो 44% जो उनके जो शेयर थे उनको ब्रिटेन है उस पर वो बेच दिए 4 मिलियन पाउंड्स में। अब इसके बाद क्या होता है कि मतलब जो सूज़ कैनाल था उस पर मतलब कंट्रोल हो गया फ्रांस और ब्रिटेन का। उसके बाद क्या होता है कि 1882 में जो ब्रिटेन है उन्होंने इन्वेट किया, उन्होंने जो इजिप्ट है उसको कब्जा कर लिया और उसको अपनी कॉलोनी बना दी। उसके बाद जो पूरा जो सूज़ कैनाल था उस पर जो कंट्रोल था ब्रिटिश और फ्रांस का रह गया। अब इसके बाद 1888 में
جو کنسٹنٹینوپل ہے وہاں پہ ایک کنونشن ہوا. اس کنونشن میں یہ کہا گیا کہ جو سوئس کینال ہے اس کو نیوٹرل ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہاں پر مطلب کہ جتنی بھی انٹرنیشنل کنٹری ہے وہ یہاں سے فریلی شپمنٹ کر سکتے ہیں, اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. سوئس کینال کی جو کرائسس ہے وہ کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ اب جو سوئس کینال ہے اس کی جو کرائسس ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب 26 جولائی 1956 کو جب اس وقت جو پریزیڈنٹ جو تھا ایجپٹ کا عبد الناصر, انہوں نے ایک اسپیچ دی. اس اسپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سوئس کینال ہے اس کو ہم نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے نیشنلائز کرنا وہ چاہتے تھے, جو دریا نیل ہے اس پر وہ ایک ڈیم بنانا چاہتے تھے. اب اس ڈیم کو وہ جو ڈیم کے لیے جو فنڈز چاہیے تھی وہ اس مطلب جب یہ سوئس کینال کو نیشنلائز کرے اور اس نیشنلائز کمپنی سے جو بھی ریونیو آتا ہے اس کو وہ اس ڈیم پر وہ کیا کرے, وہ انویسٹ کرے تاکہ وہ اپنا وہ ڈیم جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے جو سوئس کینال جو تھا اس کو نیشنلائز کرنے کا وہ فیصلہ کیا. اس کو نیشنلائز کرنے سے پہلے جو ڈیم کے لیے جو فنڈ چاہیے تھی اس کو امریکہ نے اس کو پرامس کیا کہ ہم آپ کو جو ڈیم کے لیے جو پیسے چاہیے ہے وہ ہم آپ کو دے. ہوتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. وہ اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ جو مصر تھا اس کے USSR کے ساتھ وہ کچھ جو تعلقات تھے وہ بہتر ہونے وہ جا رہے تھے. تو اس پر جو امریکہ ہے وہ پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے سے جو امریکہ اور USSR تھا ان کے درمیان ایک کولڈ وار وہ جاری تھی. بیسیکلی یہ کولڈ وار جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل وار تھی بٹوین کیپٹلسٹ اینڈ کمیونسٹ. کولڈ وار ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے تو اس کی بھی لنک میں وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا, آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو کیپٹلسٹ ہے کمیونسٹ ہے یہ مطلب آئیڈیالوجیکل بیسیکلی کیا ہے, ویڈیو کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا, وہاں پہ جا کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اس پر جو USSR ہے انہوں نے یہ کہا مصر کو کہ آپ امریکہ کی چکروں میں نہ پڑے, ہم آپ کو جتنا بھی وہ فنڈز چاہیے جو ڈیم کے لیے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تو اس پر اس کانفیڈنس کی وجہ سے مصر نے یہ جو اقدام تھا یہ اٹھا لیا کہ ہم جو سوئس کینال ہے اس کو نیشنلائز کر دیں گے کہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو عبد الناصر تھا انہوں نے یہ پرومس بھی کیا کہ اس کمپنی میں جتنی بھی جو سٹیک ہولڈر ہے ان سب کو اپنے اپنے شیئر کے مطابق اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ملے گی. تو اس پر یہ ہوا کہ جو ظاہر سی بات ہے جو UK تھا, اس کے علاوہ جو فرانس تھا, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کینال پر اس کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ ان کی اپنی ایک انٹرسٹ تھی. ایک انٹرسٹ یہ تھی کہ ان کے لیے یہ سب سے شارٹیسٹ جو وے تھا اپنی جو کالونیز تھی ان تک پہنچنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس دور میں جو یورپ تھا اس کو پورے ورلڈ میں 2/3 کا جو آئلز تھا وہ یورپ جاتا تھا اس وے سے. تو اس وجہ سے بھی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو سوئس کینال ہے اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے چلا جائے. تو ہی جو عبد الناصر ہے انہوں نے اس سوئس کینال پر کنٹرول حاصل کیا, اس کو مطلب نیشنلائز کیا. تو اس کے بعد فوراً انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے اسٹریٹ آف ٹائرن اس کے علاوہ جو گلف آف عقابہ ہے اس کو بند کر دیا اسرائیل کے لیے, کیونکہ جو عبد الناصر تھا وہ اینٹی اسرائیل تھا کہ جو اسٹریٹ آف ٹائرن ہے اور جو گلف آف عقابہ ہے یہی جو دو راستے تھے اسرائیل کے لیے, جو ایشیا تک یا جو پرشین گلف تھا جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ دو راستے تھے اسرائیل کے لیے. تو جو ہی ان کو جو اسرائیل کے لیے یہ دو راستے بند کیے تو اب اسرائیل کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہاں پر جو برٹش تھا اور جو فرانس تھا ان کے لیے بھی یہ ایک آپشن تھی کہ اس کو مطلب وہ جو ہے اسرائیل کو یہاں پر استعمال کرے. تو انہوں نے اسرائیل کو انسٹیگیٹ کیا کہ آپ جا کے مصر پر کیا کریں, حملہ کریں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل کیا کرتا ہے, اسرائیل جو ہے وہ مصر پر اٹیک کرتا ہے. جب وہ مصر پر اٹیک کرتا ہے تو وہ جو سوئس کینال ہے اس پر بھی وہ قبضہ کر لیتا ہے. اس کے علاوہ جو سینائی پیننسولا ہے جو مصر کا ایک حصہ ہے اس کو بھی قبضہ کر کے اندر جو مصر 10 جو میل ہے وہ اندر تک وہ داخل ہو گئے اور جو وہ علاقہ ہے اس پر کنٹرول کر لیا. جب اسرائیل نے کنٹرول کر لیا تو اس پر جو برٹش اور جو فرانس کی گورنمنٹ تھی
انہوں نے سیکریٹلی آپس میں ایک جو ہے وہ کنسلٹیشن کی کہ ہم وہاں پہ جا کے مطلب دنیا کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم نے جو سوئس کینال تھا اس کو پروٹیکشن کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم اپنی جو ٹروپس ہے وہاں پہ وہ بھیج دیں گے، اور سیم اسی طرح ہم کیا کریں گے، جو عبد الناصر کی جو گورنمنٹ ہے اس پر بھی قبضہ کر کے پورے ایجپٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ جو فرانس اور برٹش تھا انہوں نے بھی اپنی ٹروپس وہاں پر بھیج دی، تو اس پر جو مصر تھا انہوں نے چیکوسلویکیا سے اسلحہ اور ٹینکس وغیرہ مانگنا شروع کیے، چونکہ جو چیکوسلویکیا تھا وہ یو ایس ایس آر کے قریب تھا اور اس کے انڈر آتا تھا۔ جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ جو مصر ہے وہ اب یو ایس ایس آر کے قریب ہوتے جا رہا ہے، اس پر انہوں نے فرانس، اسرائیل اور جو یو کے ہے اس کو وارن کیا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے ٹروپس جو ہے وہ ودڈرا نہیں کیے تو ہم آپ پر جو اکانومک سینکشنز ہے وہ لگا دیں گے، اور آپ کی جو اکانومی ہے وہ ہم کمپلیٹ طور پر ڈیمیج کر دیں گے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ ان پریشرز کی وجہ سے یو کے، فرانس اور اسرائیل نے مارچ 1957 میں اپنے جو ٹروپس تھے وہ مصر سے ہٹا لیے۔ جو امریکہ ہے انہوں نے ہمیشہ یو این کو استعمال کیا ہر جگہ اپنے انٹرسٹ کو جو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے، تو اس پر امریکہ نے یو این کو فورس کیا کہ جو یو این پیس کیپنگ فورسز ہے آپ جو ہے اس کو مصر بھیجوا دیں تاکہ وہاں پہ جو سوئس کینال ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو یو این ہے وہ اپنی جو پیس کیپنگ جو فورسز ہے وہ مصر بھیجوا دیتے ہیں اور اس پر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، بعد میں جو مصر ہے اس کو وہ حوالے کر دیتے ہیں، اور جو اس طرح جو عبد الناصر ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو مطلب سکسیس ہوتے ہیں اس جو سوئس کینال ہے اس کو نیشنلائز کرنے میں، اور سیم اسی طرح وہ کیا ہوتا ہے کہ پورے کنٹری میں مطلب اس کو ایز اے ہیرو وہ مان لیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس پورے سیناریو کو دیکھیں کہ جو بیسیکلی یو ایس ایس آر، اس کے علاوہ یو ایس سی کی کیا مطلب رول رہی اس پورے کرائسس میں، تو اگر ہم دیکھیں کہ پہلے سے جو یو ایس سی تھا یا یو ایس ایس آر تھا ان کے درمیان ایک کولڈ وار وہ جاری تھی، تو دونوں ہی مطلب ان کی اپنی اپنی انٹرسٹی میں سمے مڈ جو 19 سینچری ہے وہاں تک کیا ہوتا ہے کہ جو پورے ورلڈ کی جو آئل کی جو کنٹرول تھی وہ یو کے اور یو ایس اے کے ہاتھوں تھی، لیکن جو ہے 20 سینچری آتے آتے کیا ہوتا ہے کہ اس آئل کی جو کنٹرول تھی وہ ان دونوں کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اوپیک جو کنٹری ہے، جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، ان کے ہاتھوں چلی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اب مطلب جو ہے جو پہلے جو فرانس اور یو کے مطلب پورے ورلڈ پر اپنی ڈومیننسی وہ رکھتے تھے، اب جو اس کرائسس میں کیا ہوا کہ اس سوئس کینال کرائسس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو یو کے اور فرانس ہے ان کی ڈومیننسی زیرو پڑ گئی تھی۔ اب یہاں پہ ورلڈ میں جو ہے وہ دو ہی پاور رہ گئی، ایک یو ایس اے اور ایک یو ایس ایس آر۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک کولڈ وار جاری تھی، جو ہے جو بھی مطلب اس جنگ کو جیتے گا تو وہ پورے ورلڈ کو کیا کرے گا، پورے ورلڈ کا وہ سپر پاور ہی بنے گا۔ کہ 1970 میں آئل کرائسس وہ آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جو آئل کرائسس تھی پورے ورلڈ میں وہ بیسیکلی کیا تھی، تو ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کر دیں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔